बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तुख़रुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह हुजरात की तफसीर आज इसकी ये 5वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता 3 आयतों में हमने आपके सामने बयान किया। आयत करीमा की रोशनी में ये गुज़िश्ता 3 आयतें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किस तरह अदब से पेश आना है उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू थी, और चौथी और 5वीं आयत भी उसी से मुत्तसिल है, यानी पैगम्बर इस्लाम के साथ किस तरह से बाअदब पेश आना है और उनकी महज़र में, उनकी खिदमत में किस तरह से पेश आना है, उसी से मुताल्लिक़ है। परवरदिगार आलम सूरह हुजरात की 4थी आयत में ऐलान कर रहा है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, ऐ रसूल, वो लोग जो आपको हुजरात के पीछे से आवाज़ देते हैं, यानी वो लोग जो आपको बुलंद आवाज़ से घरों के पीछे से, आपके घरों के पीछे से आवाज़ देते हैं, उनकी अक्सरियत अक्ल नहीं रखती है। गोया यहाँ पर परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा है कि जब रसूल अपने घर में होते थे तो कुछ लोग रसूल को घर के पीछे के हिस्से से आवाज़ देते थे, बुलंद आवाज़ से रसूल को पुकारते थे। तो परवरदिगार आलम उनके लिए ये अर्ज़ कर रहा है कि वो अक्ल नहीं रखते हैं, उनकी अक्सरियत बेअक्लों की है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आय करीमा में युनादूनका, युनादून निदा से है, निदा के माने हैं बुलंद आवाज़ से पुकारना। वरा कहते हैं पीछे को। हुजरात हुजरे की जमा है। हुजरा कहते हैं कमरा या कमरा नुमा घर, इसकी जमा हुजरात है। यही वो लफ्ज़ है जिसकी बिना पर इस सूरह मुबारका का नाम सूरह हुजरात पड़ा है। सूरह हुजरात के नाम से जो ये सूरा मशहूर हुआ है, इसी लफ्ज़ की बिना पर है। यानी 4थी आयत में जो हुजरात का जिक्र है, इस जिक्र की बिना पर इस सूरह का नाम सूरह हुजरात पड़ा है। हुजरात से मुराद यहाँ पर साहिब तफसीर रूहुल मानी लिखते हैं, यहाँ पर हुजरात से मुराद रसूल इस्लाम के अज़वाज के 9 घर मदीने में मस्जिदुन नबवी के अतराफ थे। 9 घर थे। ज़ाहिरन 9 बीवियाँ थी उस वक्त, तो 9 घर थे और छोटे छोटे घर, इसीलिए परवरदिगार आलम ने उन्हें हुजरात कहा है, बुयूत नहीं कहा। बहुत मुख्तसर घर थे। साहिब रूहुल मानी इस चीज़ को लिखते हैं, साहिब तफसीर रूहुल मानी तबक़ात इब्न साद के हवाले से लिखते हैं, वो किस तरह के कमरे थे, वो किस तरह के घर थे जिनकी चौड़ाई यानी लंबाई तकरीबन 5 मीटर की थी। 5 मीटर की लंबाई हुआ करती थी और ऊंचाई 4 मीटर की हुआ करती थी। और वो हुजरे, वो घर खुरमे के दरख्त के पत्तों के बने हुए थे और दरवाज़ों पर ऊन के यानी गोस्फन के बालों के पर्दे पड़े हुए थे। ये 9 घर थे। तो ये रसूल इस्लाम के अज़वाज के घर वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के ज़माने तक थे। ये जब वलीद इब्ने अब्दुल मलिक का ज़माना आया, उस वक्त वलीद इब्ने अब्दुल मलिक ने रसूल के अज़वाज के इन घरों को तोड़वा कर
مسجد کو توسعہ دیا، یعنی ان کو داخل مسجد کر دیا۔ جو رسول کے گھر تھے وہ 9 گھر تھے، آج وہ مسجد میں شامل ہے۔ آج آپ مسجد النبوی میں جائیں گے تو رسول کے وہ گھر 9 گھر آج کی مسجد النبوی میں شامل ہیں۔ تو عزیزان محترم، بہت چھوٹے چھوٹے مکانات، ان مکانات کبھی رسول اس زوجہ کے پاس کبھی اس زوجہ کے پاس رہا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ شان نزول یہ ہے کہ تفسیر روح المعانی میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول نے مدینہ منورہ سے ایک لشکر کو بھیجا کفار کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ اس لشکر کے علمبردار اور سردار اوینا کو قرار دیا، اور یہ اوینا لشکر کے ساتھ ان کفار کے پاس پہنچتے ہیں بنی عنبر۔ بنی عنبر وہ کفار کا قبیلہ تھا، اور جب وہاں پر بنی عنبر کے اسیروں کو مدینہ لاتے ہیں تو وہ اسیر رسول اسلام کے گھر کے پیچھے سے چیخ پکار کر کے رسول کو آواز دے رہے تھے، اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اور اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے پیارے حبیب کو کوئی اس طرح سے آواز دے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور زید ابن ارقم سے دوسری روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول کو دیکھنے کے لیے مدینہ آئے، ایک وفد۔ یہ دیکھنے کے لیے یہ وفد آتا ہے کہ دیکھنا ہے، بڑا نام سنا ہم نے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھنا ہے واقعی یہ اللہ کے رسول ہے یا بادشاہ ہے، کیونکہ ان کے رہن سہن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حکومت کرنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو بنایا ہے یا حقیقت میں رسول ہے۔ اگر حقیقت میں رسول ہے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس سوچ سے مدینہ آئے، مگر وہ مدینہ آنے کے بعد رسول کے گھر کے پیچھے سے رسول کو بلند آواز سے پکارنے لگے، جس پر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا۔ اور تیسری روایت تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں آیا ہے، اسی کو اکثر لوگوں نے نقل کیا۔ صاحب المیزان علامہ طباطبائی نے بھی، اور تفسیر نمونہ میں بھی اسی روایت کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم اور بنی عدی کے لوگ رسول کے پاس آتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، رسول کے گھروں کے پیچھے سے رسول کو آواز دیتے ہیں۔ رسول کے گھروں کا پیچھے کا مطلب یہاں کہ رسول کے گھر، اس کے دروازے کھلتے تھے مسجد میں اور ادھر سے باہر کی طرف۔ تو بہرحال من وراء الحجرات کے مطلب یہ ہے کہ گھروں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے یہ رسول کو آواز دیتے تھے، یہ کہہ کر یا محمد اخرج الینا، اے محمد آؤ ہماری طرف۔ تو اس طرح ان لوگوں کا رسول کے لیے آواز بلند کرنا یہ خدا کو ناپسند تھا، جبکہ رسول نے کچھ نہیں کہا۔ رسول سرتاپا اخلاق، سرتاپا رحمت، انک علی خلق عظیم پر فائز، صاحب خلق عظیم رسول، اس طرح کی آوازوں کو سن کر یقیناً دل برداشتہ ہوتے تھے، مگر کچھ نہیں کہا۔ مگر خدا کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کے پیارے حبیب کو کوئی اس طرح گستاخی سے نام لے۔ فوراً آیت نازل ہوئی، اے رسول، وہ لوگ جو آپ کو ورائے حجرات، آپ کے کمروں کے پیچھے سے اس طرح بلند آواز سے پکار رہے ہیں، ان کی اکثریت بے عقلوں کی ہے۔ ان کی اکثریت بے عقلوں کی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں کی طرح بے ادبی کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگرچہ کہ یہ آیت رسول اسلام سے متعلق ہے، ورنہ حقیقت میں اسلام ہم کو تہذیب سکھا رہا ہے کہ جب ایک دوسروں سے ملاقات کرنا تو کس طرح سے ملاقات کرنا، پہلے سلام کرو، پھر اس کے بعد ملاقات کرو، گفتگو کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ یہاں تک کہ تم ایک دوسروں کے گھروں میں بھی جانا تو تم لوگ اجازت لے کے جانا۔ یہ آیتیں موجود ہیں قرآن کریم میں۔ اور جب اپنے گھروں میں بھی جانا تو کم سے کم سلام کر کے جانا۔ اسی لیے
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو فَسَلَّمُوا، اپنے اوپر سلام کر کے جانا۔ تو عزیزان محترم، اگرچہ کہ یہ گفتگو رسول اسلام سے متعلق ہے، مگر حقیقت میں قرآن کریم ہم کو ادب سکھا رہا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ واقعی سچا مسلمان وہی ہے جس کے پاس ادب اسلامی ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن غرور ہے، تکبر ہے، زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں، تو گویا وہ یہ نماز روزہ اس کے لیے عادت ہے۔ واقعاً وہ حقیقی مسلمان ہوتا تو لباس اخلاق اسلامی سے آراستہ ہوتا، اس لیے کہ جو سامنے والے آپ سے متاثر ہوں گے وہ آپ کی نمازوں کو دیکھ کر نہیں، غیر قوم آپ سے جو متاثر ہوتے ہیں آپ کے اخلاق دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ آپ کی وعدہ وفائی، آپ کا اخلاق، آپ کا سچ بولنا، آپ کا دوسرے لوگوں کا احترام کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کا مذہب پہچانا جاتا ہے۔ اسلام میں بے ادبی کسی کے ساتھ بھی ہو یہ ناقابل برداشت ہے۔ پروردگار عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیارے حبیب کو گھر کے باہر، رسول کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز دے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد آؤ ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، اکثرہم لا یعقلون، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہے۔ اور پروردگار عالم دوسری آیت میں اس کے بعد آیت میں اعلان کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ لوگ جو پشت حجرہ کھڑے ہو کر، یعنی کمرے کے پیچھے سے، رسول کے کمرے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر رسول کو آواز دے رہے ہیں، اس کے بجائے اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ رسول اکرم نکل کر باہر آ جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک صبر کرتے کہ تخرجوا الیہم، یعنی اس وقت تک صبر کرتے کہ رسول خود اپنے گھر سے باہر آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور یہ ایسا صبر کرنا ان لوگوں کے حق میں خیر ہے، ان لوگوں کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صبر کرتے تو اس کا فائدہ رسول اور خدا کو نہ ہوتا، خود ان کے حق میں بہتر ہے اس طرح سے صبر کرنا۔ اور پروردگار عالم اس طرح صبر کرنے والوں کا نتیجہ بتا رہا ہے، نتیجہ عمل، واللہ غفور رحیم، پروردگار عالم بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو عزیزان محترم، صبر ایک اسلامی قدر ہے، ایک اسلامی ویلیو ہے، اخلاق اسلامی ہے۔ صبر کرنا، وہ بھی مشکلات پر صبر کرنا۔ آپ آئے ہیں رسول کے پاس، رسول سے سوال کرنے کے لیے، رسول اسلام کا ایک برنامہ ہے، اسی طرح ائمہ اطہار، اسی طرح جو علماء دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، وہ صبح سے شام تک ان کا پروگرام ہوتا ہے، صبح کی نماز، پھر اس کے بعد دعائیں، پھر اس کے بعد طلوع آفتاب تک دعائیں پڑھنا، اور اس کے بعد مدرسہ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے۔ لہٰذا رسول اسلام گویا مدینے میں نظام اسلامی کے سربراہ ہے، نظام اسلامی کے سربراہ ہے، رہبر امت ہے، سربراہ امت ہے، سربراہ نظام اسلامی ہے، پیغمبر ہے، فرستاد رسول ہے، ان پر وحی کا نزول ہوتے رہتا ہے، بہت سے مسائل کو حل کرنا رہتا۔ یہ نہیں کہ آپ آ گئے رسول کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے، یا محمد اخرج الینا۔ پروردگار عالم بلکہ رسول کے وقت کو بتا رہا ہے، تم ٹھہرو، معلوم کرو رسول کب آنے والے ہیں، اس وقت سوال کرنا۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ رسول ان کی طرف آتے تو یہ چیز ان کے حق میں خود بہتر ہوتی، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتی، یہ ان کا صبر کرنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں صبر کرنا یعنی تحمل کرنا، صبر کے معنی خاموش ہو جانا نہیں، صبر سے مراد یعنی وہ قائم رہتے،
انتظار کرتے, لوٹ کر نہ چلے جاتے, یا کھڑے ہو کر بے ادبانہ انداز میں آوازیں بلند نہ کرتے, بلکہ تحمل سختی یعنی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے انتظار کرتے, رسول آتے تو پھر سوال و جواب کرتے. جو لوگ ایسا کرتے ان کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ واللہ غفور رحیم, پروردگار عالم بخشنے والا ہے اور بے نہایت بے انتہا مہربان ہے. تو عزیزان محترم, اسلام میں ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس لیے کہ مولا کائنات اس لیے ارشاد فرماتے ہیں الآداب حلل مجددہ, نہج البلاغہ میں ہے. آداب جو ہے حلل مجددہ, حلل کہتے ہیں حلہ کی جمع, حلہ کہتے ہیں قیمتی لباس کو. آداب قیمتی لباس ہے. جس طرح انسان کے بدن پر قیمتی لباس ہوتا ہے, اس کے طرح اسلام کے کردار, انسان کے کردار کے لیے آداب اسلامی قیمتی لباس کی طرح ہے. ایک دوسری مقام پر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں الادب یغنی عن الحسب, ادب جو ہے نا انسان کو حسب نسب بتانے سے بے نیاز کر دیتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, میرے باپ ایسے تھے, میرے دادا زمیندار تھے, میرے نانا بہت بڑے پہلوان تھے, اس طرح اپنے باپ دادا کے افتخارات گنانے والے لوگ, ان کے لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں اگر آپ باادب ہے, آپ کے پاس اخلاق ہے, تو آپ کو اپنے خاندانی وجاہتوں کو گنانے کی ضرورت نہیں, خاندانی اور باپ دادا کے افتخارات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اپنی اہمیت بتانے کے لیے. آپ با اخلاق ہے, آپ باادب ہے, تو یہی کافی ہے آپ کے احترام کے لیے, یہی کافی ہے لوگوں کے درمیان میں آپ کی عزت افزائی کے لیے. مولا فرماتے ہیں الادب یغنی عن الحسب. تو عزیزان محترم, انسان کو باادب ہونا چاہیے, اور اس کے لیے خود رسول اسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. خود پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے, یعنی نیک عمل ہے جو قابل تعسی ہے. تو عزیزان محترم, آپ رسول اسلام کی زندگی کو دیکھیے, پڑھیے, ان کے ادب کو دیکھیے, ان کی زندگی ہمارے لیے قابل تعسی ہے. تو پھر ہم واقعاً سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اخلاق رسول کو اپنائیں. رسول اسلام جب راستے سے گزرتے تھے, بچوں کو دور سے دیکھ لیتے تھے تو سبقت کرتے تھے سلام کرنے میں, بچوں پر سلام بھیجتے تھے. ہم دیکھیے, ہم منتظر ہوتے ہیں کہ ہم سے چھوٹے ہمیں سلام کریں. سلام کے لیے کہیں یہ نہیں ہے کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کرے, البتہ ادب یہی ہے کہ چھوٹوں کو پہل کرنا چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرنے میں, مگر ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بڑے انتظار کرے کہ چھوٹا سلام کرے تبھی میں جواب دوں. نہیں, آپ بھی پہل کیجئے, کیونکہ رسول اسلام کا یہ وتیرہ ہے, ان کے اخلاقیات میں سے رسول اسلام آگے بڑھ کر خود سلام کرتے تھے بچوں کو. یہی نہیں, راستہ چلتے تو سر جھکا کر آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے. اکڑ کر چلنا یہ مشرکوں کی علامت ہے, اکڑ کر چلنا یہ جو ہے متکبرین کی علامت ہے. اخلاق اسلامی آہستہ آہستہ چلو, اور کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لو, اور اپنے ہی گھر میں جاؤ تو سلام کرو, جیسا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونا تو اپنے نفوس پر, اپنے آپ پر سلام بھیجو. تو عزیزان محترم, رسول اسلام کا یہ کردار, یہ کیریکٹر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حتیٰ رسول اسلام غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اصحاب صفہ جو ادھر سے ادھر سے مدینے آئے تھے, جن کے خانوادہ, جن کا خاندان مدینے میں نہیں تھا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے پاس روزگار نہیں تھا, تو وہ لوگ کے ایک چبوترا ہوتا تھا مدینے میں مسجد النبوی کے باہر, صفہ کہتے چبوترے کو.
وہاں بیٹھتے تھے کچھ لوگ اصحاب صفہ، ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، ان میں سے کوئی مستغنی ہو جاتا تھا، گھر خرید لیتا تھا، وہ الگ ہو جاتا تھا، پھر دوسرے لوگ جمع ہوتے تھے، تاریخ میں ان کی تعداد الگ ہے، مختلف ہے۔ تو اصحاب صفہ اور اس کے علاوہ جو غلام، ان کے ساتھ رسول اسلام بیٹھتے تھے۔ یہ جو ہمارے آج کے نیتا الیکشن کے دوران جا کر ووٹ لینے کے لیے جو بیٹھتے ہیں، کم ذات کے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ کس لیے؟ کیا دنیا نہیں جانتی یہ ووٹ لینے کے لیے ہے؟ وہاں رسول کو کوئی ووٹ نہیں لینا تھا، رسول اپنے حقیقی اخلاق کو پیش کر رہے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہی نہیں، سر جھکا کر راستہ چلتے تھے، دھیمی آواز سے گفتگو کرتے تھے، جہاں جگہ مل جاتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ میں رسول ہوں تو وہ ایک بلند جگہ پر بیٹھوں۔ تو عزیزان محترم، نہ صرف رسول کی بات ہے بلکہ ائمہ اطہار کی زندگانیوں کو پڑھیے، ہمارے لیے نمونے عمل ہے، کیونکہ اس گھرانے میں کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہے۔ جو اول کی بات ہے وہی آخر کی بات ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگانی کو دیکھیے، کس قدر سادہ زندگانی تھی، سوکھی روٹی کھاتے تھے اور بالکل لباس ایسا پہنتے تھے، فقیرانہ لباس پہنتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ جب خلیفہ تھے اس وقت شہدائے بدر، شہدائے جنگ جمل اور جنگ صفین کے شہداء کی جو ازواج تھی، جو بیوائیں تھی، کوفے میں ان کے گھروں میں جا کر رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں نامن و نفقہ تقسیم کرتے تھے، لیکن کبھی بتایا نہیں کہ میں علی ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں۔ حتیٰ کسی کے چوکھٹ پر پہنچنے پہ علی کو دیر ہو جاتی تھی، وہ بیوائیں ناراحت ہوتی تھی، آج آنے میں علی آنے والے، آج تم نے دیر کر دی۔ علی سر جھکا کر شرمندہ ہوتے تھے، جبکہ علی اپنی کاموں کی وجہ سے دیر نہیں لگاتے تھے، بلکہ دوسرے گھر میں بچے روتے تھے، یتیم روتے تھے، ان کو بہلاتے تھے، اس لیے دیر ہوتی تھی۔ یہ ہے اخلاق۔ اور خود امام رضا علیہ السلام کی زندگانی اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگانی کو اٹھا کر پڑھیں، یہ بھی غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے کھانا بیٹھ کر، ان کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، ہم کو اخلاق اسلامی سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ باتیں صرف رسول اسلام سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں ہم سب کے لیے ہیں کہ اخلاقی سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ جبکہ یہ دو آیتیں بظاہر رسول اسلام سے متعلق ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی ہے، یعنی انسان ہونے کی طرح کے بعد بھی وہ جانوروں کی طرح ہے، جو ایسا کرتے ہیں بے ادب، بے عقل ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثرهم لا یعقلون۔ ہاں، پروردگار عالم ان کی مدح کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ اے رسول آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ زیادہ بخشنے والا اور بے انتہا مہربان ہے۔ اگر آپ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، یعنی اس کا فائدہ انہی کو ہوتا، رسول کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یا آپ کسی کے ساتھ اخلاق سے گفتگو کر رہے ہیں، ادب دکھا رہے ہیں، تو سامنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کی شخصیت نکھر کے آتی ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا اور رسول کے نظر میں آپ محبوب بن جاتے ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے واللہ غفور الرحیم، پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ بے انتہا مہربان ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔